honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen و سامعین و ناظرین. I am Professor Abdul Mannan Darwish, ex-Director Special Education, again speaking to you from Kasr Darwish, Islamabad. Assalamu alaikum. Welcome once again. How are you? उम्मीद है आप तमाम अहबाब बखैरियत होंगे. अल्लाह ताला हम सब पर हमेशा हमेशा अपना फजलो करम जो है वो रखे, अपने फजलो करम में रखे हमें. आज हम जिस अजीम हस्ती के बारे में इजहार ख्याल करने की कोशिश करेंगे, वो ऐसी हस्ती है कि हम क्या और हमारे ख्यालात क्या. हजरत अल्लामा फरमा गए थे, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, बातिल से दबने वाले ए आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा. तेगों के साए में हम बढ़कर जवा हुए हैं, तेगों के साए में हम पलकर जवा हुए हैं. खंजर हिलाल का है कोई भी निशा हमारा. जब से कायनात वजूद में आई या इंसानियत का वजूद शुरू होता है, जितनी तारीख हमारे सामने है, हमें एक बड़ी अजीब सी बात तारीख से मिलती है कि जब मर्द पैदा हुआ तो औरत भी पैदा हुई. हर बड़ा मर्द हो, छोटा मर्द हो, पैगंबर, वली, लीडर, शायर, जो भी हो, उसकी जिंदगी में किसी ना किसी तरीके से किसी खास औरत का रोल इस कदर ज्यादा होता है कि अगर वो औरत ना होती तो उस मर्द को कोई जानता ही ना होता. शुरू ही कहाँ से बात होती. हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ अगर माई अम्मा हव्वा ना होती या अल्लाह ने उनको ना पैदा किया बनाया होता तो हजरत आदम को कौन जानता. कोई ना जानता तो कायनात किस तरह बनती, दुनिया कैसे बनती. ये जो इंसानियत है आज 6.5 अरब, कोई कितना कहता कोई कितना कहता, तो ये दुनिया कैसे आगे चलकर इसी बात को अगर थोड़ा आगे बढ़ाएं तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग इस्लाम का आगाज किया है या नबूवत का आगाज होता है, उस दौर में बीबी खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जो रोल है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं, तफसील तलब मसला नहीं. इस तरह चलते जाते हैं, आगे चलें, बहुत सी बातें हैं. बेशक औरत को शुरू से ही एहसास दिलाया गया कि वो कमज़ोर है, वो सिर्फ हमारी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए पैदा की गई है. इतना ज़्यादा एहसास दिला दिया गया कि आगे चलकर औरतें जब ये ह्यूमन राइट्स या वुमेन राइट्स का आगाज़ होता है, अपने हुकूक के लिए शोर तो खूब मचाती हैं, बड़ा बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन काम की हद तक नहीं. जी हम तो सिन्फ नाजुक हैं, कमज़ोर हैं, करना कुछ नहीं, मिलना हमें सब कुछ चाहिए. ये उनको सिखाया गया. आगे और चलते जाते हैं, ज़्यादा दूर ना भी जाएं तो कायदे आज़म का दौर, तहरीक पाकिस्तान का आगाज़, उस दौर में मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जना के अलावा भी लातादाद ख़वातीन हैं
جنہوں نے ان فرسودہ روایات کو توڑتے ہوئے اسلام کے لیے اور اپنے ملک کے لیے ہر طرح کی قربانی دی، لیکن پھر عورت ہی رہی نا۔ اس سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں، شاید اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ کو پتا رضیہ سلطانہ کون تھی؟ مسلمانوں کی پہلی ملکہ تھی۔ یہ انگریزوں سے بھی پہلے کی بات ہے۔ رضیہ سلطانہ جو تھی وہ مسلمانوں کو، ہم جانتے ہیں نا، زیادہ تر لوگ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ اٹک میں ایک بلائنڈ اسکول ہے جس کا نام ہے رضیہ سلطانہ اسکول فار دا بلائنڈ، اور یہ رضیہ سلطانہ وہ نہیں ہے، وہ رضیہ سلطانہ اور تھی۔ آگے چل کر جب ہم ذرا آگے آتے ہیں تو پھر اسی ترتیب سے اسی داستان کو ذرا آگے بڑھائیں تو 1953 میں کیا ہوتا ہے؟ 21 جون 1953 کراچی میں محترمہ بے نظیر پیدا ہوتی ہیں۔ بے نظیر بھٹو پیدا ہوئی ہے نا، جو 2007 تک اس جہان فانی میں اپنی ظاہری زندگی میں رہی، اور اس کے بعد تا قیامت اپنی ابدی جو زندگی ہے، جو ان کی اصل زندگی ہے، روحانی زندگی ہے، اس میں ہم سب کے ساتھ، آنے والی نسلوں کے ساتھ زندہ رہیں گی۔ آنے والی نسلوں کو نشان منزل کیا ہوتا ہے وہ ان سے نشان منزل حاصل ہوتی رہے گی۔ اسی طرح یہ تو باتیں، اور ان کے بارے میں کافی معلومات ہیں، وہ تو نیٹ پہ بھی موجود ہیں۔ کیوں نہ وہ باتیں کی جائیں جو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں۔ بے نظیر بہت بڑی تھی، پاکستان کی 2 مرتبہ وزیر اعظم رہی تھی، یہ بھی سب کچھ سب کو پتا ہے۔ دلیر تھی، بہادر تھی۔ لیکن بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب تک انسان کو موقع نہ ملے، موقع نہ دیا جائے، وہ بہادر ہے، بزدل ہے، گاڈ گفٹڈ ہے، کیا ہے وہ اس وقت تک لوگوں کو پتہ نہیں چل سکتا۔ مجھے پہلی مرتبہ تب پتہ چلا جب 1973 میں شملہ پیکٹ، یہ جب 71 میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور اس کے بعد پھر 93,000 قیدی، اور پھر جب اس دور کے قائد عوام، ہمیشہ کے لیے ہم سب کے لیے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شملہ گئے، اندرا گاندھی وغیرہ ان لوگوں سے بات کرنے، تو اس وقت بے نظیر کا میں نے انٹرویو سنا تھا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو کوئی بڑی ڈائنامک پرسنالٹی ہے، بڑی شان سے انگلش بول رہی تھی۔ جو بھی ہو، اس کے بعد حالات تبدیل ہوتے رہے، جوں جوں وقت گزرا، بے نظیر بھٹو کی شخصیت نکھر کر ہمارے سامنے آتی رہی۔ 76 اور 77 کے جو واقعات ہوئے ان کی تفصیل میں کیا جانا، لیکن جب بھٹو صاحب کو امریکہ بہادر اور دوسرے لوگوں کی خواہشات کے مطابق تیگ کر دیا گیا، تو پھر بے نظیر تنہا پورے ملک میں ان کے مشن کو لے کے آگے بڑھی۔ میں نے کتنے جلسے خود جا کے سنے، سیاسی جلسے سنے، ریڈیو ٹی وی پہ تو ہوتا ہی تھا، جو تقریر کرتی تھی، جب پرائم منسٹر بنی وہ تو بعد کی بات ہے، تب بھی جب بھی مجھے موقع ملا میں نے ان کی تقاریر سنی، ان کی باتیں سنی، انگلش میں، اردو میں، سندھی میں، جو بات کرتی ہوتی ساری باتیں سنی۔ اب اس کے بعد وہ ضیاء الحق کا دور آیا، جو کچھ ہوا وہ ایک لمبی کہانیاں۔ آج ہم بات یہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بے نظیر کا دور تو جو ہوا، اس کے بعد موجودہ دور میں اگر آپ غور کریں
یہ جو ہماری نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں مریم صفدر یا مریم نواز جو بھی اس کو کہیں، میں خود کہتا ہوں کہ جب تک یہ عمران خان کا جھگڑا اور یہ نواز شریف کو انہوں نے جبراً باہر بھیجا جو بھی ہوا، جب تک یہ نہیں ہوا تھا مجھے خود نہیں پتا تھا کہ ان کی نواز شریف صاحب کی کوئی بیٹی بھی ہے اور اس کا نام یہ مریم ہے۔ اب ان کو موقع دیا گیا، جتنے سال نواز شریف باہر رہے ہیں انہوں نے ثابت کر دیا کہ ٹھیک ہے وہ بے نظیر اپنی جگہ پہ تھی، وہ بات وہی ہے، بے نظیر نام کی ایک عورت تو چلی گئی لیکن بے نظیر کی روح زندہ ہے، زندہ تھی نہیں، زندہ ہے۔ وہی بے نظیر کی روح مریم میں آ گئی، مریم جو کچھ کر رہی وہ تو کوئی ڈکی چھپی بات ہی نہیں۔ اسی طرح ہم اور بہت سی عورتوں کے، کوئین الزبتھ آپ دیکھ لیں کہ کتنا عرصہ انہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، حکومت ان کی زوال پذیر ہوئی، جو کچھ بھی ہوا، لیکن وہ اپنی جگہ ایک عظیم خاتون تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو مسلم ممالک میں پہلی الیکٹڈ وزیر اعظم تھیں، سلیکٹڈ نہیں، جس طرح ہمارے یہ لاڈلے سلیکٹڈ ہوتے ہیں کہ کوئی کسی کا سلیکٹڈ ہے تو کوئی کسی کا سلیکٹڈ ہے، نہیں، وہ انہوں نے الیکشن جیت کے 2 دفعہ جو ہے وہ ایز اے پرائم منسٹر حکومت کی تھی۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سلیکٹڈ خواتین ہیں، صرف اسلام تک محدود نہیں ہے۔ اسلام کو بڑا تنگ نظر مذہب قرار دیا جاتا ہے، لیکن بہادر لوگ، جفاکش لوگ ہر مذہب میں ہوتے، تو اسلام تو نام ہی جفاکش لوگوں کا ہے۔ کہتے جی شری ماؤ بنڈارا نائکے، وہ تھی نا جو لنکا کی وزیر اعظم فیمیل، دنیا کی پہلی وزیر اعظم ان کو کہا جاتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ بڑا ان کا معترف ہوں، ان کے جو کارنامے اور جس طرح انہوں نے سری لنکا کو اس انڈیا کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کی تھی، چھڑایا تھا۔ ابھی تک لنکا ایک بہادروں کا ملک اپنی جگہ پہ ہے۔ اسی طرح سے بے شمار، میری رابنسن آئرلینڈ ریپبلک کی، آئرش ریپبلک کی پریزیڈنٹ تھی، بے شمار خواتین ہیں۔ بات صرف یہ ہے، ہم اس تحریک اگر اس ڈیٹیل کو آگے بڑھاتے جائیں تفصیل کو، تو بے شمار خواتین، بہت زیادہ خواتین کے نام لیے جا سکتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ کیا نام ہی لیتے رہیں گے یا کوئی ایسا لائحہ عمل مرتب کر لیا جائے کہ مرد و خواتین کا یہ جو فرق ہے، یعنی کہ ہم اپنی کم از کم 48% جو ہماری فورس ہے، مین پاور کہہ لیں، ہیومن پاور کہنا زیادہ اچھا لفظ، ہیومن پاور، اس کو ویسٹ کر رہے ہیں۔ کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ کن کے کہنے پہ ویسٹ کر رہے ہیں؟ وہ ملک یا وہ قومیں جن کو ہم غیر مسلم اور کچھ اور بھی کہتے ہیں، لیکن اگر ان کی اخلاقی اور معاشرتی تحریکوں کا آپ جائزہ لیں تو یہ پتہ چلے گا کہ صدیاں گزر گئی ہیں، ان ممالک میں مرد اور عورتیں اکٹھے کام کرتے ہیں، گھریلو وسائل، بال بچوں کا مسئلہ، حکومت کے مسئلے، فوج میں مسئلے، لیکن بات وہی، ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یورپ یا امریکہ میں اگر کوئی نیا ٹرینڈ، نئی موومنٹ پیدا ہوتی ہے، وہ کم از کم 100-150 سال کے بعد اس وقت ہماری تک پہنچتی ہے جب وہ وہاں معاملات ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہمارے ایک عزیز امریکہ گئے تھے
اللہ مغفرت فرمائے، اب وہ زندہ نہیں ہیں، انہوں نے مجھے بات سنائی کہ ایک بس میں بیٹھے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک خاتون کھڑی ہیں، وہ سیٹ انہوں نے چھوڑ دی، تو چھوڑ کے تو ان کو اشارہ کیا بھی ادھر بیٹھ جائیں۔ ایک اسپینش تھا وہاں، امریکن اسپینش، اس نے کہا بھی کیوں سیٹ کیوں چھوڑی، ابھی تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں تو پاکستانی ہوں۔ کہتا سیٹ کیوں چھوڑی ہے؟ دیکھو جب عورت مرد برابر ہیں، یہ آپ لوگ ہیں جو ان کو خراب کر رہے ہیں، سر چڑھا رہے ہیں۔ یہ دیر سے آئی، اس کے لیے سیٹ نہیں تھی، یہ کھڑی ہو کے سفر کرے نا، تم نے سیٹ کیوں چھوڑی ہے؟ تو یہ بات وہی ہے کہ ہمیں احساس دلانا ہوگا، ماننا پڑے گا۔ اگر عورت مرد ہمارے ملک میں برابر ہوتے، برابر کے حقوق دے دیے ہوتے، آج یہ رشوت ستانی، اقربا پروری اور بہت بہت کچھ ہے، سیاسی ضمیر فروشی، جوڑ توڑ، جگہ جگہ اپنے ضمیر کا سودا کرنا، یہ نہ ہوتا۔ ناجائز کمائی، ذخیرہ اندوزی، اسی وجہ سے تو ہمارے ملک میں جو بھی آنے والا دن ہے پہلے سے اس میں اضافہ ہی کرتا ہے، کم نہیں کرتا۔ جو حکومت آتی بڑا شور مچاتی، ذخیرہ اندوزی ختم کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ اگر کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ان لوگوں کا گزارا کس طرح ہوگا؟ ایک والد کے 8 یا 10 گھر والے ہیں، بچے ہیں، بیوی ہے، اور بوڑھے والدین بھی بعض اوقات ہوں، اگر وہ ان کے سب کے لیے 2 ٹائم کا کھانا لانا چاہے، کمانا چاہے، تو کیسے کمائے؟ ریڑھی لگاتا ہے، چھابا لگاتا ہے، یا معمولی چپراسی ہے، کلرک ہے، اس کی کتنی کی انکم ہونی؟ یہ مجبوریاں ہیں جو بنا دی گئی ہیں تاکہ غلام جن کو بنانا ہے، غلامی اصولاً تو ختم ہو گئی، خرید و فروخت، لیکن دوسری صورت میں غلامی، نوکرانیاں، یہ سب کچھ ابھی بھی خاص طور پہ ہمارے ترقی پذیر معاشرے میں، ابھی تک ہمارے معاشروں میں یہ چیزیں موجود ہیں، صرف شکلیں بدل گئی ہیں، نام بدل گئے ہیں۔ یہ پچھلی ویڈیو میں میں نے ایک قصہ سنایا تھا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، آپ جنہوں نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو ضرور اس کو دیکھیں اور اس قصے پہ غور کریں کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بہادر اور جری خواتین ہمارے ملک میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی ذات پیدا کرے، بھیجے، عطا فرمائے ہمیں، تاکہ ہم سب مرد، عورت، بوڑھے، بچے، بچیاں سب مل کر اس ملک کی ترقی تو ایک طرف، اس ملک کو فی الحال بیٹل فار سروائیول، ابھی تو اس ملک کے بچانے کا مسئلہ چل رہا ہے۔ اس ملک نے کتنی دیر رہنا ہے؟ انشاءاللہ یہ ملک قیامت تک رہنے کے لیے بنا ہے، لیکن یوں تو نہیں ہوگا کہ ہماری نیت کچھ اور ہو، پنڈی کی گاڑی میں لاہور سے بیٹھ جائیں اور دعا کریں یا اللہ مجھے ادھر حیدرآباد بھجوا دے، حیدرآباد پہنچا دے، فٹافٹ سکھر پہنچا دے۔ ایسے تو نہیں ہوگا نا، ہمیں اپنی نیت صحیح کرنی ہے۔ ان لوگوں کو یاد کرنا یہ نہیں ہے کہ 27 دسمبر 2007 کو محترمہ کو شہید کر دیا، سال کے بعد منا لیا دن، بڑے بڑے فنکشن کر لیے، کھا پی لیا۔ عام بچوں کو پوچھیں گے بھیا 27 دسمبر ابھی آج کیا تھا؟ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو پوچھ لیں، یہ 27 دسمبر کو کوئی خاص کام ہوا تھا؟ کوئی خاص کام نہیں ہوا تھا۔ کس کا قصور ہے؟ قصور ان کا ہے
جنہوں نے نئی جنریشن کو بتایا ہی نہیں ہے کہ اس دن 27 دسمبر کو اور بہت واقعات ہیں جب بتانا ہی نہیں۔ قائد اعظم کون تھے؟ کوئی تھے ہی نا قائد اعظم، ہمیں تو بادشاہ خاں اور اس طرح کے لوگ بڑے پسند ہیں۔ جواہر لال نہرو بہت بڑا لیڈر تھا، ہوگا اپنے گھر میں۔ ہمارے لیڈر صاحبان فرماتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمسایوں سے بنا کے رکھیں، ان ہمسایوں سے بنا کے رکھیں جنہوں نے قیامت تک مسلمانوں کو قبول نہیں کرنا، ہر وقت ان کا قتل عام کرنے کے منصوبے بناتے رہنا۔ یہ ڈسکس کر چکے ہیں، مزید آپ غور کریں۔ یہ جو اسرائیل اور حماس اور مسلمانوں کا جو قضیہ چل رہا ہے، آج ہی میں سن رہا تھا ان کے جو فوج کے چیف ہیں اسرائیلیوں کے، اس کا بیان تھا کہ یہ جنگ فوری ختم نہیں ہوگی، یہ تو مہینوں تک چلے گی، اور ہم جب تک حماس کا آخری بندہ نہ ختم کر دیں یہ جنگ چلتی رہے گی۔ حماس کیا ہے؟ اصل وہ یہ جرت نہیں نا ابھی کر رہے یا جان بوجھ کے چھپا رہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ان کا کہ مسلمان کا آخری بچہ جب تک مار نہ لے اس وقت تک یہ جدوجہد ختم نہیں ہوگی۔ بہرحال باتیں ہماری باتیں، اللہ تعالی ہمیں معاف کرے اگر ہم سے کوئی گناہ ہوا، کوئی غلطی ہوئی، اور ہمیں اس طرح کے لیڈر نیک نیت ایک نیت جو اندر ہو وہی باہر ہو۔ اب یہ نہیں ہے کہ اب دائیں طرف کی ہوا چلی تو اس پارٹی کے ساتھ مل جاؤ، شام کو بائیں طرف کی ہوا چلے گی تو اس پارٹی کے ساتھ مل جائیں گے۔ ہمارا کام ہے لیڈری کرنا، کمائی کرنا، نسلوں کے لیے چھوڑ جانا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والسلام۔